आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हम वतन के तमाम नाज़रीन को रजा तासीर का मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान से जब भी कोई अहम शख्सियत, कोई सेलिब्रिटी या कोई इल्म दानिश रखने वाली शख्सियत जो है वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए, तो हम उनके वक्त में से थोड़ा सा वक्त चुराते हैं, और वो सिर्फ आपके लिए। मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, न जाने कितने लोगों को इन्होंने मोटिवेट किया और कितने लोगों को इन्होंने कॉन्फिडेंस दिया, कितने लोगों को अच्छे रास्ते पे माइल किया। पेशे से सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, और इनका जो सबसे बड़ा काम वो मुझे जो अच्छा लगता है वो ये है कि डॉक्टर वैसे ही मसीहा होता है, और ये अपने मोटिवेशनल स्पीचेस के ज़रिए और जो मेरे जैसे लोग गुमराह होते हैं थोड़े से रास्ते से, उनको ये राह रास्त पे ले आते हैं, एक डायरेक्शन देते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम जावेद इकबाल एक बड़ा कॉमन नाम है, और जितने भी जावेद इकबाल नाम के लोग हुए बड़े नफीस लोग मेरी ज़िंदगी में होंगे। बहुत शुक्रिया। आपको सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, अपने नाज़रीन की तरफ से शुक्रिया, वेलकम कहता हूँ सिडनी। बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि यहाँ सिडनी का माहौल, आप पहले यहाँ रह चुके हैं, बड़ा अरसा गए, आपको कोई फ़र्क लगा कुछ? बेसिकली सिडनी जो है वो ऐसे हॉरिजॉन्टली बहुत फैल गया है, लेकिन आज मैं उस अस्पताल में गया था जहाँ मैं काम करता रहा हूँ, यहाँ फेलोशिप के लिए आया था, तो सब चीजें वैसी लग रही थी मुझे। तो मेरे तो वो जो पुराने दोस्त नहीं, चेंज तो होता ही है, जाहिर है मैं भी बदल गया हूँ बहुत। तो अब मेरी भी गर्दन पे झुर्रियाँ आ गई हैं। तो जिन लोगों से मैं मिलने गया वो भी जाहिर है मैं आज से 30 साल पहले यहाँ आया था, तो लेकिन बाकी जो उसका आर्किटेक्ट था वो वैसे ही था। मैंने वो दुकानें भी पहचान ली, जिस बैंक में मेरा अकाउंट था वो बैंक भी पहचान ली, और एक लबनानी था वो जगह जहाँ से वो हलाल शौरमा मिलता था, तो वो भी वही था। मतलब वो दुकान वहाँ थी, शख्स तो ज़ाहिर है मुख्तलिफ होंगे, बिजनेस सेल भी हो जाते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है वापस आना यहाँ इतने अरसे के बाद। डॉक्टर साहब, आपका भी वक्त कम है, मैं चाहूँगा बातें तो आपसे जी चाहता है कि ज़िंदगी बात कीजिए। मैं चाहता हूँ कि अपने नाजरीन के लिए, हमारा बाकी सारी चीज़ें चलती रहती हैं, हमारा सबसे बड़ा इस वक्त इश्यू जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, वो ये है कि हम बच्चों को, अपनी औलाद को चाहते हैं कि वो हमारे कल्चर से भी मानूस रहे, बाप दादा की जो रवायात हैं उनको भी लेकर चले। तो बेशुमार पेरेंट्स जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं इस मामले में, वो उनको वो रवायात सिखा नहीं पाते और अपने कल्चर से इतना मानूस रख नहीं पाते। इस हवाले से आप हमारी यंग जनरेशन को क्या सजेशन क्या देना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया। देखें जी, यंग जनरेशन से तो मैं बात करूंगा, लेकिन ज़्यादा अहम जो है वो वालिदैन से बात करने की ज़रूरत है। पेरेंटिंग का जो एक शोबा है जिसमें मैं आजकल कुछ काम भी कर रहा हूँ, कुछ रिसर्च भी है, और कुछ हमने उसके कोई वो प्रोडक्ट्स भी बनाई हुई हैं इन द फॉर्म ऑफ कोर्सेज जो वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। तो लोग ये समझते हैं कि पेरेंटिंग का मतलब है कि हमें ऐसी टेक्निक सिखाई जाए जिसमें बच्चे अच्छे बच्चे बन जाए। तो मैं उन्हें कहता हूँ पेरेंटिंग का ये मतलब नहीं है। पेरेंटिंग का मतलब ये है कि हम क्या सीखें कि हम अच्छे पेरेंट्स बन जाए। क्या तो बुनियादी तौर पर आपने ये देखा होगा कि घरों में औरतें केक बनाती हैं ना, तो बनाने के लिए एक सांचा होता है। फर्ज करें केक अगर आपने हार्ट के शक्ल का बनाना है तो वो हार्ट का सांचा होना चाहिए। अगर वो सांचा हार्ट जैसा नहीं होगा तो केक हार्ट जैसा नहीं बनेगा। तो हमारे बच्चे वैसे बनते हैं जैसे हम होते हैं, हम उनका सांचा है। वाह वाह। तो इसलिए जो खास तौर पर 7 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं, उनकी जो कॉग्निटिव साइकोलॉजी है या जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, वो अल्लाह ताला ने ऐसा मिजाज बनाया है कि 7 साल की उम्र तक बच्चा ना ऐसे होता है रिकॉर्डिंग फेज में। जैसे भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, अब ये जैसा अगर फर्ज करें मैं फंबल करूंगा, किसी जगह पे लड़खड़ा जाऊंगा, तो वैसे ही रिकॉर्ड हो जाएगा, रिकॉर्डिंग वैसे ही। और जब आप इसको प्ले करेंगे तो उस जगह पर वही फंबलिंग आएगी, क्योंकि कहीं आवाज खराब होगी तो खराब होगी। तो 7 साल की उम्र तक जो कुछ बच्चे के इर्द गिर्द हो रहा होता है, बच्चा उसको रिकॉर्ड कर रहा होता है, और वो उसके दिमाग का पैटर्न बन रहा होता है। और साइंस हमें ये बताती है कि 95% टाइम, इन 95% ऑफ द टाइम्स, हम एडल्ट जो अपनी जिंदगी गुजारते हैं वो उस पैटर्न पर गुजारते हैं जो हमने 7 साल की उम्र में सीख लिया। और ये इतनी खौफनाक बात है, क्योंकि एक यंग लड़के की आपने शादी की, 1 साल कम उम्र की लड़की उसकी बीवी थी या उसके बराबर की बीवी थी, वो सब अपने कैरियर में बिजी थे, तो अल्लाह ने उनको एक औलाद दे दी, और 7 साल तक तो उनको पता ही नहीं लगता कि वो उसको इररिपेयरेबल डैमेज अपने बच्चों पे कर चुके होते हैं। वाह। तो लिहाजा अगर आपके जवाब का, एक सवाल का मुख्तसर जवाब दूं, तो वो ये है कि प्लीज आप याद रखिए, 7 साल से कम उम्र के बच्चों में जो उनके फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं, उनके पैटर्न के, उसमें वो बच्चे वो नहीं करते जो हम उन्हें करने को कहते हैं।
بچے وہ کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں. they copy you. تو ایک سمپل سی ٹیکنیک ہم اپنی پیرنٹنگ کی ورک شاپ میں بناتے ہیں کہ آپ ایک لسٹ بنائیے, اس لسٹ پہ وہ تمام خوبیاں لکھیں جو آپ اپنے بچے میں دیکھنا چاہتے ہیں. مثلاً وہ سچا ہو, وہ ایماندار ہو, وہ ہیلدی ہو, وہ جنک فوڈ نہ کھاتا ہو, وہ اسکرین کا استعمال زیادہ نہ کرتا ہو, وہ جم جاتا ہو, وہ پڑھائی میں بہت اچھا ہو, وہ سچا ہو. یہ ساری آپ لسٹیں بنا لیں اور اس کے آگے ایک خانے میں اپنے آپ کو 10 میں سے اس میں سے نمبر دے دیں. تو اگر آپ کے نمبر 9 سے زیادہ ہے نا کلیکٹیو, تو آپ اچھی پیرنٹنگ کر رہے ہیں, آپ کو کوئی پیرنٹنگ کے بارے میں کورس لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن فرض کریں آپ خود صبح اٹھتے ہیں 10 بجے اور جنک فوڈ کھاتے ہیں, تو بچہ اور آپ کا ٹائم کو, تو آپ اس کو نا جتنی مرضی نصیحتیں کریں گے آپ اس کو نہیں کر سکتے. وہی کرے گا جو آپ. اگر جو ماں ہے وہ جب اس کی سہیلیاں آتی ہیں تو اس کے سامنے بیٹھ کے اپنی ساس کی چگلیاں کرتی ہے, تو اس بچے کو آپ سچا بنا ہی نہیں سکتے. اس کے لیے تو وہ ایک نارمل چیز ہے. جی, تو بیسک یہ پرنسپل ہے. تو یہ اصل میں خاص طور پہ جو ملک سے باہر جاتے ہیں نا والدین, میں نے یہاں آ کے دیکھا ہے, میں امریکہ میں جاتا رہتا ہوں, برطانیہ میں جاتا رہتا ہوں, وہاں بھی, اور ناروے میں بھی میں نے ایک سیریز آف ورک شاپس کروائی تھیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ باہر سے جانے والے لوگوں کا جو ایک بڑا ڈائلیما ہے نا, وہ یہ ہے کہ بعض تو بہت کانشیس ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کہیں بگڑ نہ جائیں, اور وہ جاتے ہی ان کو جو ایک پناہ ملتی ہے نا, وہ ہے اس کو ریلیجس بنا دینا. اور وہ بعض اوقات اس کو بہت ٹائٹ جیکٹ میں بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ بچہ پھر, اور جب وہ باہر نکلتا ہے نا, تسی پنجابی بولتے ہو نا, پنجابی میں کہتے ہیں نا گرم سرد. چائے پی کے آپ نے آئس کریم کھا لی نا, تو آپ کے دانت سارے گلا بھی خراب ہو جائے گا. تو جس کو گرم سرد کہتے ہیں نا, تو ہوتا یہ ہے کہ جب وہ بہت ٹائٹ جیکٹڈ ہوتا ہے نا ایک, اور باہر جاتا ہے تو اس کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے. اور والدین جو ہوتے ہیں وہ خود رول ماڈل ہوتے نہیں. تو اس لیے بہت ہی, اور یا یہ کہ والدین ینگ لڑکے گئے تو گھر سے وہ ولایت میں پہنچے, تو ایک دم یہاں کی رانائیوں میں, سو کالڈ رانائیوں میں کھو گئے, اور انہوں نے اپنی زندگی کا خیال نہیں رکھا, اور اسی دوران اللہ نے ان کو اولاد دی, تو انہوں نے اپنے والدین کے بیہیویئر میں ایسا چیزیں دیکھیں تو بچے ان کو ان انٹینشنلی کاپی کر لیے. اس لیے بہت ہی کانشیس پیرنٹنگ کی ضرورت ہے, اور وہ یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں ایک بیلنس رکھا جائے. اور بیلنس, اور جو روایات اور تہذیب کا تعلق ہے اس کا بہت زیادہ تعلق زبان سے ہے. دیکھیں جب ہم ایک زبان ہے نا, زبان صرف الفاظ نہیں ہوتے, زبان ایسے ہوتا ہے جیسے آپ ایک, فرض کریں آپ امریکہ کی ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں نا, تو آپ صرف ایپ نہیں ڈاؤن لوڈ کرتے, وہ پوری تہذیب ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. اسی طرح جو زبان ہوتی ہے نا, زبان کے ساتھ ایک پوری تہذیب ہوتی ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو اپنی, دیکھیں انگریزی اس کو سیکھنی چاہیے, عربی اس کو سیکھنی چاہیے, کمیونیکیشن کی جو زبانیں ہیں جتنی زیادہ بچے کو آتی ہیں اتنی اچھی ہیں. جرمن سکھائیں, فرینچ سکھائیں, یہ سب ہیں لینگویجز آف کمیونیکیشن. لیکن ہم سب کی ایک زبان ہوتی ہے, لینگویج آف آور تھاٹ. جو لینگویج آف تھاٹ ہے وہ ہے جو پہلے 7 سال میں گھر میں بولی جاتی ہے. اگر آپ کسی بھی آزما کے دیکھ لیجئے, یہاں یونیورسٹی کا پروفیسر ہوگا کوئی پاکستانی, آپ اس کو نوٹوں کی گڈی دیں, ان کا یاد گن تو صحیح, وہ بس جتنی مرضی انگریزی بول رہا ہوگا, 1 2 3 4 5 6, کیونکہ اس کی جو لینگویج آف تھاٹ کے اندر گنتی اس طرح سے آئی ہوئی ہے. اچھا, تو اس لیے ہمیں, ایک تو میرا یہ خیال ہے کہ اپنی زبان سے تعلق بہت ضروری ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارا دین ہے, ہمارے دین کی انڈرسٹینڈنگ اس کانٹیکسٹ کے ساتھ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے آخری انسان تک بنایا ہے. اس لیے ان کے پرنسپلز کے اندر اتنی زیادہ فلیکسیبلٹی اور اتنی زیادہ وسعت ہے کہ آج کا پرابلم, فرض کریں LGBT, فرض کریں ہومو سیکسولیٹی, فرض کریں گلوبل وارمنگ, فرض کریں ریسیشن, فرض کریں آرٹیفیشل انٹیلیجنس, تو ان سب کے جواب, آج کا نوجوان ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ مجھے وضو کے فرض سناؤ, گوگل کر لے گا 1 سیکنڈ میں, مجھے غسل کے فرض سکھاؤ, یہ بھی سکھانے چاہیے اس کو. لیکن آج کا نوجوان اگر اپنے دین کے ساتھ جوڑنا ہے نا, تو یہ چاہتا ہے مجھے بتائیں کہ ہمارا مذہب ریسیشن کے بارے میں کیا کہتا ہے, ہمارا مذہب جو ہے اس وقت گلوبل وارمنگ کے بارے میں کیا کہتا ہے. تو جب تک ریلیجس ایجوکیشن کو کانٹیکسٹ ٹو دی پریزنٹ پرابلمز نہیں کریں گے, اس لیے میں پاکستان میں کہتا ہوں کہ ہمارے علماء کی بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ اس ٹائم پہ وہ پروو کر سکتے ہیں. پہلے وہ تقدس کی بنیاد پر پروو کرنے کی کوشش کرتے تھے, اب ریئل, یہ بہت بڑی اپرچونٹی ملی ہے ریلیجن کو, یہ خاص طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آنے کے بعد, کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے یہ بتایا ہے کہ میموری بیسڈ جتنی انفارمیشن تھی, تھاٹ بیسڈ, ان کو تو یہ which is first layer of our intellect, اس کو تو مشین کر لے گی ہم سے بہتر. تو لہٰذا اس سے نیچے جو سیکنڈ لیئر ہے, یہ وہ لیئر ہے جس کو ریلیجن ٹچ کرتا ہے. اور جس طرح ہماری, میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں یا میں لکھتا ہوں یا پڑھتا ہوں, اس کے سینٹر میں تھاٹ ہوتی ہے, یہ فرسٹ لیئر آف انٹلیکٹ ہے. جو سیکنڈ لیئر ہے اس کا تھاٹ کا جو کمپیریبل چیز ہے وہ انٹیوژن ہے.
اور جو تھاٹ ہے اس کے ذریعے سے آپ ایک بات کر کے ایک آپ ہائپوتھیسس بنا کے ایکسپیریمنٹ کریٹ کرتے ہیں, اور انٹیوژن کے ذریعے سے آپ ایکسپیرینس کریٹ کرتے ہیں, اور وہ ایکسپیرینس کمپیریبل ہے ایکسپیریمنٹ کے. فرق صرف یہ ہے کہ ایکسپیریمنٹ جنرلائزڈ ہوتا ہے, ایکسپیرینس یونیک ہوتا ہے. تو اس بات کو بہت پہلے ہمارے جو حکیم الامت جن کو کہتے ہیں علامہ اقبال, انہوں نے اپنی کتاب ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام میں کہا تھا. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں وہ کتاب نا آج پرنٹ ہونی چاہیے تھی. وہ علامہ اقبال نے نا 100 سال پہلے کہہ دی نہیں. تو اس لیے میں بات لمبی ہو گئی, لیکن میں راجہ صاحب عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ضرورت ہے کہ جو پیرنٹس یہاں جو شفٹ ہوتے ہیں نوجوان یہاں, ان کو اس بات کی کانشیس اویئرنیس ہو کہ بھائی آپ یہاں آئے ہیں, آپ کو بہتر مستقبل چاہیے, بچوں کی اچھی ایجوکیشن چاہیے, اچھی اکنامک سچویشن آئیے, امن و امان ہے, اسی لیے آپ ملک آ رہے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں ذرا یہاں ایک پروگریسو ورلڈ ہے, یہاں کی سہولتیں ہیں, صفائی ستھرائی ہے. وہاں آپ یہ بات یاد رکھیے کہ آپ کی زندگی کی جو کامیابی کی یارڈ سٹک ہے, اس میں سے سب سے بڑی یارڈ سٹک یہ ہے کہ آپ نے کون سی نسل اگلی انسانیت کو دے کے جانی ہے. اور اگر آپ نے سب کچھ حاصل کر لیا اور اس سلسلے میں آپ نے کانشیس اویئرنیس کے ساتھ نہ کیا تو بڑا پرابلم ہو جائے گا. تو اس کے ڈاکٹر صاحب ایک چیز یہ کچھ ایک ایشو یہ آ رہا ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ ڈرگ ایڈکٹیو. میں ابھی ریسنٹلی پاکستان سے آیا ہوں, وہاں پہ بھی میں نے دیکھا ہے وہاں پہ بہت زیادہ ہو گیا, یہاں پہ بھی. ایک چیز ہے شیشہ, ہم اسے فیشن کے طور پہ لیتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں چلتا دھواں نکالے جا رہے ہیں. ان چیزوں سے ہم بڑھتے ڈرگز کی طرف جا رہے ہیں. اس حوالے سے نوجوانوں کو آپ کیا سجیشن دینا چاہیں گے کہ یہ کس طرح اس سے بچاؤ کیا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیے, ایک بات نا سمجھنی ضروری ہے کہ جب بھی ہم پتوں کو سبز کرنا چاہتے ہیں نا, سرسبز, تو ہمیں پہلے دیکھنا چاہیے کہ جڑیں تو نہیں سوکھی ہوئی ہے نا. تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ڈرگ پی رہا ہے, ڈرگ والا لڑکا ہے, اس کو کیسے سمجھایا جائے کہ دیکھو یار بیٹا تم تو نماز پڑھا کرو یار, تم صاف ستھرے رہا کرو. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بخار کے مریض کو پیراسیٹامول دے یا پتوں کے اوپر آپ نا پانی چھڑک کے اس کو ہرا رہنے دیں. لیکن آپ دیکھیں اس کی جڑ میں کیا روٹس کیا. ہاں, اور اس کی جو روٹس ہوتی ہیں ہمیشہ, میں نے تو یہ ٹریس کیا ہے کہ اس کی جڑیں پیرنٹنگ کی کمی ہوتی ہے. اور جو پہلے کے فارمیٹیو ایئرز ہوتے ہیں انہی کے اندر ہم اس طرح کی محرومیاں پیدا کر دیتے ہیں یا بچے کے اندر بے جا سختی پیدا کر دیتے ہیں. ایکچولی اگر آپ ایک فکرے میں اس کو سمجھنا چاہیں یا میں سمجھانا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ والدین اور بچوں کے درمیان ایک تعلق ہے, اور وہ اتنا سٹرونگ تعلق ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے نزدیک دنیا کا سب سے اچھا شخص اس کا باپ اور سب سے اچھی عورت اس کی ماں ہوتی ہے. لیکن والدین اس کے اس ڈیفالٹ انڈرسٹینڈنگ کو کچھ عرصے کے بعد زائل کر دیتے ہیں اپنے رویے کی وجہ سے. مطلب یہ کہ اچانک پتہ لگا کہ بچہ جو تھا اس کے نمبر اچھے نہیں آئے, اور ماں نے اس پر اتنی سختی کرنی شروع کر دی تھی کہ بچے کو سمجھ میں آتا ہے کہ میری ماں کو مجھ سے انکنڈیشنل محبت تو نہیں ہے, یہ تو نمبروں کی وجہ سے محبت ہے. ہاں, یہ تو ظالم بنی ہوئی ہے میرے, اس کو نمبروں کی وجہ سے محبت ہے. یا ایسا ہوا کہ اچانک بچے نے کہا بابا, تھوڑے سے بڑے بچے نے, بابا آج بچے سگریٹ پی رہے تھے, میں نے سگریٹ پی, وہ اپنے زور سے منہ تھپڑ مارا اس کے اوپر. تو اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جب میں کسی مصیبت میں ہوں گا میرا باپ مجھے بچا لے گا. تو اب اس کو یقین آیا کہ نہیں, میں یہ مصیبت میں ہی تھا نا جب میں نے سگریٹ پی. وہ باپ نے نیکسٹ ٹائم تو وہ بتائے گا نہیں کہ بابا سے مار پڑے گی. تو اس لیے والدین اور بچوں کے درمیان 7, 8, 9 سال کی عمر میں ایک ویکیوم کریٹ ہو جاتا ہے. جو والدین وہ ویکیوم کریٹ نہیں ہونے دیتے اور اپنی اس حیثیت کو برقرار رکھتے ہیں ایک کانشیس پیرنٹنگ کی وجہ سے, تو ایسے تمام بچے جو ہیں اگر خدا نہ خواستہ ان کو باہر سے پیئر پریشر پڑے اور کچھ ایسے ان کو تجربات ہوں جو کہ ان ایکسیپٹیبل تجربات ہیں, تو وہ فوراً اپنے والدین سے شیئر کر لیں گے. اور جو ہی وہ شیئر کریں گے بال جو ہے والدین کے کورٹ میں آ جائے گی, وہ پھر آگے پیرنٹس جیسے چاہتے ہیں ان کو اب اس کو کر سکتے ہیں. تو اصل میں اس سلسلے میں بچوں کو تو جو سمجھانا, جو ایڈلٹ ہیں ان سے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ بیٹا آپ اس کو نا ری وزٹ کریں, آپ یہ دیکھیے کہ اس کے کیا آپ کے اوپر نقصانات ہو رہے ہیں اور آپ کی فیوچر کی زندگی کو یہ کیسے متاثر کرتے ہیں. تو اس لیے پلیز کنسیڈر یور سیلف. لیکن میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, کسی ایڈلٹ کو نصیحت سے چینج نہیں کیا جا سکتا, کسی ایڈلٹ کو زبردستی چینج نہیں کیا جا سکتا. ایڈلٹ کو چینج کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے. پھر آپ کہیں کیوں نہیں, پھر نبی کس لیے آئے تھے؟ حضرت خالد بن ولید جو تھے, جو کہ ایڈلٹ تھے, جنہوں نے کعبے کے غلاف کو پکڑ کے قسم کھائی تھی کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے میں نہیں ہوں گا, وہ کیسے ہو گئے تھے؟ بس عمر کیسے ہو گئے اگر ہم کہیں ایڈلٹ کو چینج نہیں کیا جا سکتا؟ ایڈلٹ کو چینج صرف ایک طریقے سے کیا جا سکتا ہے, جب ایڈلٹ کو آپ یہ احساس دلا دیں کہ تمہیں چینج ہونے کی ضرورت ہے. کیونکہ ایڈلٹ نے خود چینج ہونا ہوتا ہے. اسی لیے میں نے اپنی ایفرٹ کا جو میدان ہے وہ ایڈلٹ سے ہٹا کے صرف بچوں پہ رکھا ہے, کیونکہ بچوں کے سلسلے میں چینج ہونے کا پرنسپل ڈیفرنٹ ہے.
ایڈلٹ تب چینج ہوتے ہیں جب وہ چینج ہونا چاہیں, بچے تب چینج ہوتے ہیں جب ان کے ارد گرد کا انوائرمنٹ چینج کر دیا جائے, یا ان کو اتنی شفقت محبت دی جائے. انوائرمنٹ سے شفقت محبت انوائرمنٹ جو ہے نا, تو وہ انوائرمنٹ کیا ہے, یہ ایریا ہے جس میں نے ریسرچ کی ہے. اچھا, دوسری ہے اس سلسلے میں ہم نے الحمدللہ ایک محنت کی ہے, پچھلے 8-10 سال سے میں اس پر کام کر رہا ہوں, مختلف ورک شاپس کی ہیں. اب میں نے پہلی دفعہ اس کا نا ایک ٹینجیبل پروڈکٹ بنایا ہے, ایک پروڈکٹ بنایا ہے جو کہ ایک 25 ویڈیو پر مشتمل ایک کورس ہے, اور وہ اس کا ایک ورژن جو ہے وہ فری اویلیبل ہے میری ویب